अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आज दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ ज़रा डिस्कस की जाएं। असल में तो ये होता है कि नॉर्मली हम लोग टाइम की किल्लत की वजह से हर चीज़ के ऊपर आपको ब्रीफ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपको ज़रूरी होता है कि बताया जाए। एक तो ये है कि अभी फौरी तौर पे जो खबर है वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो ऑफिशियली, यानी जो ऑफिशियल होती है कंफर्मेशन, ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन गए हैं। और वो ये कि चूंकि उनको तमाम इलेक्टर्स जो थे, जो इलेक्टरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं, उन्होंने उनको वोट कर दिया है, तो अब ऑफिशियली वो बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरी खबर ये है, मैं शुरू में थोड़ी सी आपको खबरें दे दूं। दूसरी खबर यह है कि कतर और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, आपको पता है पिछले 3 साल से बड़ी सर्दमहरी आई हुई थी और 5 मुल्कों ने उनका बाइकआउट किया हुआ था कतर का। तो आज पहले कुवैत ने और फिर सऊदी अरब ने, उनके जो वज़राए ख़ारजा हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कतर के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हमारी डील जो है वो होने वाली है। फिर कतर के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी इसके बारे में ऐलान किया कि हमारे मामला जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब इसकी ज़रा इसमें ट्विस्ट देखें क्या है। कुशनर गए हुए थे, पहले दोहा गए, दोहा से फिर वो सऊदी अरब गए। तो ये बेसिकली वो चाह रहे हैं कि तमाम के तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं वो यकजा हो जाएं, एक ही यक आवाज़ हो जाएं, और जब भी ईरान का जब कोई मामला आए तो उसमें फिर उनको डिविजन्स ना नजर आए, वो सिर्फ एक मुत्तहिदा महाज बन के ईरान के खिलाफ इकट्ठे हो जाए। ये उसकी बेसिक जो है ना वो कॉनोटेशन है। अच्छा, अब जो बहुत बड़ी खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ये है कि एक्स सीआईए चीफ हैं जो जॉन ब्रेनन हुआ करते थे, आपको याद है, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। जॉन ब्रेनन ने ये कहा है कि उसामा बिन लादेन को जब कत्ल किया गया उनके बकौल, तो उसमें इसराइल ने हमारी बहुत मदद की थी। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये ये इसराइली अखबार है जो हारेट्स, उसमें भी आई है, और उनका जो इंटरव्यू है उसके डिटेल्स अभी आएंगी। अब इसकी ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत खतरनाक है। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो एबटाबाद ऑपरेशन, ये तो पहले ही हमारे लिए बड़ी एम्बेरसमेंट कॉज कर चुका हुआ है। ऊपर से अब ये जब पता चला है कि जॉन ब्रेनन साहब जो कि एक्स सीआईए चीफ हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब इसराइल ने हमारी बहुत मदद की उसामा बिन लादेन को टेक आउट करने के हवाले से। अब ये किस लेवल पे हुआ, ऑपरेशनल लेवल पे हुआ, इंटेलिजेंस लेवल पे हुआ, किस तरीके से मदद की उसने, ये अब हमें नहीं अभी तफसीलात का पता, क्योंकि ये जब पता चलेगा तो हो सकता है कि हमारे लिए मजीद एम्बेरसमेंट्स जो है वो कॉज हो। तो हम इस पे मजीद नज़र रखेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा जो ग्राफिक डिटेल्स हैं वो नहीं उन्होंने बताई। अच्छा, अब दूसरी बात जो उन्होंने ये कही है, जॉन ब्रेनन साहब ने, जो एक्स सीआईए चीफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि नेतन्याहू साहब जो है वो बहुत ही अनएथिकल किस्म के आदमी है। उन्होंने कहा कि ही इज नॉट एन एथिकल मैन, यानी कोई अखलाकियात कोई उनका मसला नहीं है। वो जब चाहें जमीन पे गिर सकते हैं अखलाकियात के हवाले से, और जब चाहें वो उठ सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये उनका कैरेक्टर है, और वो हमें नज़र भी आता है, वो जाहिर है उनकी जो डिप्लोमेसी है उसमें भी नजर आता है, इंटरनल पॉलिटिक्स में भी। ये तो आप उनसे गैंट्स जो उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनसे पूछें, जो कि उनको लॉयर कहते हैं, लायर, ठीक है ना। तो अब ये जो चीज़ है ये देखने वाली है कि इसका इम्पैक्ट अब उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पे क्या होगा। अच्छा, चौथी खबर जो है वो ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाइडन ने ये कह दिया है कि वो ईरान के साथ जो उनकी न्यूक्लियर डील है वो उसको रिवाइव करेंगे, यानी ही विल रिटर्न टू द ईरानियन न्यूक्लियर डील। और ये उन्होंने जो कहा है, ये आपको पता है कि पिछले दिनों में यूएस और ईरान में जो खासतौर पे इसराइल के हवाले से जो टेंशन का सिलसिला चल रहा है, उसकी वजह से उन्होंने, चूंकि इसराइल का ज़बरदस्त प्रेशर है इस वक्त, आपको पता ही है, तो उस हवाले से ईरान को सिंगल आउट करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं इसराइल की तरफ से, ये उनको थ्वाट करने के लिए उन्होंने पहले ही ये कह दिया है। और आपको ये पता है कि ये जो 2015 की जो डील हुई थी,
جو کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے، جے سی پوا، ٹھیک ہے، JCPOA، یا ایرانی نیوکلیر ڈیل اس کو بیسیکلی سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں نیو یارک ٹائمز کے بڑے ہی مشہور کالمنسٹ ہیں تھامس فریڈمین، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ریٹرن کروں گا اس کی طرف، نیوکلیر ڈیل کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر میں جو بائیڈن نے ایک آپ ایڈ پیس لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں ہی، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو نیوکلیر ڈیل ہے ہم اس کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے فریڈمین نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ابھی بھی اس کے اوپر قائم ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یس، اٹ از گوئنگ ٹو بی ہارڈ بٹ یا، یعنی ان کے یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ یہ مشکل ہوگا لیکن ہم واپس جائیں گے اس کی ڈیل کی طرف۔ اب یہ جو بائیڈن ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ شروع سے ہی کافی دیر سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ امیڈیٹلی ہم واپس جائیں گے اس ڈیل کی طرف، تاکہ جو ایران کا جو ان کا دیکھیں پوائنٹ کیا ہے، ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے اور ایران کا جو بیلسٹک میسائلز کا پروگرام ہے، اس کو بھی اس میں لے کے آیا جائے اور اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اب جو سیکنڈ ڈیل ہے جو بائیڈن ہوپ کر رہے ہیں، ان کو امید ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گی، وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور UAE کے ساتھ بھی اس طرح کی ایک ڈیل کی جائے اور ان کو شامل کیا جائے، تاکہ ایک جو علاقے میں اسٹیبلٹی ہے اس کو انشور کیا جا سکے۔ اب یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ بائیڈن آئیں گے تو کوئی نئی جنگ نہیں شروع ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ کافی معاملات جو ہیں اس میں ابتری کے چانسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اتنی دیر آرام سے بیٹھ نہیں سکتی۔ اب دیکھیے، کئی ایسی فورسز ہیں جو ایرانین نیوکلیر ڈیل کو سکٹل کرنے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ ایون آپ یہ دیکھیے کہ جو کانگریس مین مختلف جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں، وہ بھی اس کے خلاف ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو جوئش انفلوئنس ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ہے وہاں پہ۔ لیکن ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم صرف نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر اس وقت آئیں گے جب ہماری سینکشنز جو ہیں ان کو آپ ختم کریں گے۔ اور یہ آپ کو پتا ہے روحانی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، اور جواد ظریف صاحب جو ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے۔ اب اسی انٹرویو میں دیکھیے ایک عجیب سا مسئلہ ہوا کہ اس نے تھامس فریڈمین نے ان سے یہ جان کے نہیں پوچھا یا انجانے میں یہ مس ہوا، انہوں نے ان سے اسرائیلی سائنٹسٹ کو مارنے کے حوالے سے سوال ہی نہیں کیا، حالانکہ کتنا یہ امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ سوال بنتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہاں پہ اپنے اتنے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ کہ وہ بات نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب جو ہے اسرائیل، وہ اب آپ کو پتا ہے کہ کتنی کوشش کر رہا ہے کہ جو ڈیل ہے اس کو کل کر دیا جائے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اپوائنٹ مین ہیں ایلیٹ ایبرمز، جو کہ مڈل ایسٹ کے نمائندے ہیں، آنوائے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ ہر ہفتے جب تک وہ جاتے نہیں ہیں نئی سینکشن جو ہے وہ ایران کے اوپر لگاتا چلا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئی سینکشن اتنی زیادہ لگاتے جائیں گے کہ بائیڈن کے لیے آ کے جب وہ ٹیک اوور کریں گے تو ان کو ریورس کرنا مشکل بھی ہو جائے گا اور شاید امبیرسنگ بھی ہو جائے امریکہ کے لیے۔ تو وہ اتنا زیادہ سپیس کریٹ کر رہے ہیں اور اس کو بائیڈن کو باکس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ کل کو جب وہ کریں تو ان کو بہت مشکل فیل ہو، اور ظاہر ہے کہ اسرائیلی پریشر بھی ہوگا۔ اب دوسری طرف دیکھیے، ایرانی جو صدر ہیں انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں وہاں پہ ایک بل پیش ہوا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ پاس کیا تھا بل کہ سسپینڈ کر دیں تمام جو UN نیوکلیر انسپیکشنز ہیں، ان کو پارلیمنٹ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ان کو سسپینڈ کر دیں۔ اب یہ بدھ والے دن کی بات ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، اور یہ جو بل ہے یہ ہمارے لیے کوئی اچھا ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہارمفل ہے ہمارے لیے، اور ہماری جو تمام ایفرٹس ہیں ایران کو ایک بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے، یہ بل ان کے لیے کوئی ممیدہ معاون ثابت نہیں ہوگا۔ اب یہ جو بل پاس ہوا ہے ایران کی پارلیمنٹ سے، یہ بیسیکلی جو اسیسینیٹ کیا گیا تھا محسن فخری زادہ جو سائنٹسٹ تھے، یہ اس کے رسپانس میں لوگوں میں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے یہ بل پاس کیا۔ اب یہ جو بل ہے یہ بیسیکلی کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا یہ ہے کہ جو یورپین یونین ہے ان کو 2 مہینے کا ٹائم دیا جائے کہ اگر وہ ایز کریں سینکشنز کو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم بھی اپنا ایکسٹریم میجرز لیں گے اور ہم نیوکلیر ڈیل سے باہر نکل آئیں گے، اور پھر جو بھی ہم کریں گے وہ کریں گے، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ دیکھیے اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر
یہ جو بل ہے یہ پاس ہو جاتا ہے اور لا بن جاتا ہے تو پھر تو مسائل ہوں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ لا تب بنے گا جب پریزیڈنٹ روحانی جو ہے اس کے اوپر سائن کر دیں گے۔ ایران اس وقت جو ہے وہ یورینیم انرچ کر رہا ہے 4.5% کے اوپر۔ جو یہ جو نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی جے سی پوا، اس میں اس کو اجازت دی گئی تھی کہ 3.67% کے اوپر آپ انرچ کر سکتے ہیں، لیکن وہ فار ناؤ 4.5% کر رہا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو ویپن گریڈ لے کے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، جو ویپن بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ 90% کے لیول پہ جا کے ویپن گریڈ کے آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں۔ اب اگر امریکہ جو ہے وہ یونیلیٹرلی، جس طرح اس نے وڈرا کیا تھا ادھر سے ڈیل میں سے، اگر یہ اب واپس نہیں آتے ہیں تو پھر روحانی کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا کہ وہ اس کو سائن نہ کریں۔ لیکن اگر وہ اس کو سائن کرتے بھی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر وہ سائن کر بھی دیتے ہیں اور بل جو ہے وہ لا کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر بھی اس کا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جو نیوکلیر پروگرام ہے ایران کا، یہ انڈر دی اتھارٹی آف ایرانز، جو ان کی نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل، یہ اس کے انڈر ہے، اور الٹیمیٹلی یہ جو ڈیسیجن ہے یہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہے، ان کے جو روحانی پیشوا ہیں، انہوں نے لینا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک گمبھیر سی سچویشن ہے، اس کو میں ذرا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو سادہ الفاظ میں، لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ان کا ہمیں تجزیہ کرتے رہنا پڑے گا۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، ذرا اپنے ریجن میں چلتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ویسٹرن سائڈ کے اوپر، کہ افغان جو ایشو ہے اس کے اوپر دیکھیے کہ معاملات میں ایک بہتری نظر آنی شروع ہوئی ہے۔ جو پیس نیگوسیٹرز تھے وہاں پہ، انہوں نے پروسیجرل رولز کے اوپر ایگری کر لیا ہے، وچ از اے ویری گڈ نیوز۔ طالبان کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی یہ گڈ نیوز ہے، کیونکہ پہلے جو افغان گورنمنٹ تھی وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہی تھی، وہ ڈینائی کر رہی تھی الٹا۔ اور ابھی جو ہے پبلک ریزسٹنس جو ہے، جو پریزیڈنٹ غنی ہمیں نظر آ رہی تھی، وہ اب کافی کم ہوئی ہے، اور یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب ان کے بیسک رولز کے حوالے سے یہ طے ہو گیا ہے، بلکہ یو ایس آنوائے جو ہیں ظالم خلیلزاد، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہو گئی ہیں کہ پولیٹیکل روڈ میپ کیا ہوگا، اور پھر سیز فائر کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، اور دونوں کے لیے جو سب سے بڑی اس وقت جو درد سر بنا ہوا ہے وہ سیز فائر ہے۔ اب طالبان نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے، اور اشرف غنی کی جو حکومت ہے اس نے بھی کنفرم کر دیا ہے۔ اچھا، اب اسی کے حوالے سے ایک اور خبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بات سن رہے تھے کہ ڈرا ڈاؤن ہو رہا ہے، ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم وڈرا کریں گے، وہ وڈرال تو ابھی ہوگی یا ہوگی نہیں ہوگی، لیکن جو ان کے جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے دو بڑے جو بیسز ہیں افغانستان میں، وہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم وہ رکھیں گے، اور وہ ہم ابھی اپنے جب تک ہمارے ٹروپس وہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ ٹروپس ابھی رہیں گے، میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہاں سے بالکل ختم نہیں کریں گے، اور کیونکہ انہوں نے جو ان کے جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے دو بیسز جو ہیں وہ افغانستان میں رکھیں گے، اور ابھی ڈرا ڈاؤن کے بارے میں انہوں نے کوئی فائنل ورڈ نہیں دیا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فوج ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہاں سے نکلا جائے، اور اگر وہ نہیں چاہتی تو پھر کچھ نہ کچھ وہ روڑے اٹکائیں گے۔ اب یہی آخر میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، اور وہ بھی انہی جنرل صاحب کے حوالے سے ہے۔ یہ جو جنرل صاحب ہیں، جو کہ چیئرمین ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں ہمیں کوئی سکسیس نہیں ملی، بلکہ ان کے ورڈ یہ ہیں کہ موڈیکم آف سکسیس، موڈیکم ہوتا ہے بہت اسمال، بہت ہی چھوٹی سی، تو اگر سکسیس ملی نہیں ہے اور کوئی چھوٹی سی سکسیس ملی ہے، تو کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ جناب آپ نے جو 20 سال لانگسٹ ایور وار جو ہے وہ آپ نے لانچ کی، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سکسیس نہیں ملی ہے، تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ یہ آپ نے کیوں کیا؟ کتنے لوگوں کی، اپنے لوگوں کی جانیں بھی آپ نے گنوائی، اور کتنے افغان جو لوگ تھے، جو بیچارے معصوم لوگ تھے، ان کو آپ نے وہاں پہ تہہ تیغ کر دیا، وہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ اب آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ جی پینٹاگون یہ نہیں کر رہی تھی، پینٹاگون وہ نہیں کر رہی تھی، ہماری پالیسیز اس طرح کی نہیں تھی، ٹرمپ نے آرڈر کیا یا نہیں کیا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اممیٹیریل ہیں۔ ٹرمپ نے یہ کہا تھا، مجھے یاد ہے، کہ آئی ول برنگ اینڈ لیس وار ٹو دیئر کنکلوژنس۔ اب یہ جو ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک میں آپ کو ورڈ سنا دیتا ہوں
کہ ایک جو بندہ تھا ان کا ویٹرن، اس نے یہ کہا کہ ایوری سنگل ڈسٹی اسپاٹ آف ارتھ آئی فوٹ دی طالبان فار از ناؤ بیک ان طالبان ہینڈس. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی زمین کے لیے میں ان کے ساتھ لڑا ہوں، وہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ ان کے پاس چلی گئی ہے واپس. تو پھر آپ نے کس لیے جنگ کی تھی؟ پھر کس لیے جنگ کی تھی؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو نہ ہو یا اینڈ اسٹیٹ نہ ہو. اینڈ اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کوئی یہ مشن ہے کہ جی یہ چیز ہم آخر میں جا کے اچیو کریں گے تو پھر ہمارا مشن جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا اور ہم سمجھیں گے کہ اس کو ہم نے اچیو کر لیا اور ہمیں جو ہے فتح نصیب ہو گئی. وہ تو تھا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے تو صرف جنگ کرنی ہوتی ہے فار دا سیک آف جنگ. تو وہ آپ نے کیا، آپ نے تباہی پھیری وہاں پہ لوگوں کی، اور بہت زیادہ تباہی، اتنی زیادہ پھیری کہ اب آپ کی اپنی تباہی وہاں پہ ہو گئی. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ اللہ کرے کہ معاملات زیادہ حد سے باہر نہ نکلیں. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ڈرا ڈاؤن ہوگا، وڈرال آف یو ایس ٹروپس ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں سے نہیں نکلیں گے تو وہاں پہ آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوں گے. کیونکہ اب حالات جو ہیں طالبان کی طرف ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اشرف غنی صاحب کا بھی مستقبل مجھے کوئی اتنا اچھا نہیں لگ رہا، اور امریکہ کا مستقبل تو ویسے ہی وہاں پہ بہت ہی خطرناک حد تک برا ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اور آخر میں ایک بار پھر اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں ان کو آپ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کریں. میں اکثر بھول جاتا ہوں، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. آج بھی مجھے جاتے جاتے یاد آ گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا فرض ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور پھیلائیں اس کو جتنا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے اور ہمیں بھی برکت عطا کرے اور حق کی بات کرنے کی توفیق عطا کرے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.